अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस कदर ज़रूरी है, आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मुअज़्ज़िज़ गेस्ट आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि मैं इनका तारुफ़ करवा दूँ आपसे। हमारे साथ पहले हमारे गेस्ट हैं रफ़ीक कुरैशी साहब हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हैं माहिर तालीम हैं ज़फ़र ख़ान बाबर साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ हैं माज़त के साथ नईम जावेद पादरी साहब हैं, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान हैं। इनको भी हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू नईम साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो बात का आगाज़ जो है रफ़ीक कुरैशी साहब आपसे ही करते हैं और आपसे जानते हैं। और कोरोना एमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामी इदारों और सेहत के इदारों ने जो इक़दामात उठाए हैं, आप क्या कहते हैं इन हवाले से कि इसमें इनका कितना बेहतर किरदार रहा और किस तरह का किरदार आपको नज़र आया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले PLYC और रोहित चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज एक बार फिर इस मौजू पर मुझे मदऊ किया है। देखिए, ये हुकूमतों का काम यह है कि वो अपने शहरियों की जहाँ तालीमी और दीगर सहूलियात की फ़राहमी की ज़िम्मेदारी है, वहाँ उनको तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी भी अहम ज़िम्मेदारी है। और बिलख़ुसूस जब मुल्क के अंदर कोई वबा ऐसी आ जाए कि जिससे लोगों की ज़िंदगी में ख़तरा लाहक हो जाए, तो उस सूरत में पूरी हुकूमती मशीनरी को मुतहर्रिक करना ये उनकी अहम ज़िम्मेदारी में साबित होता है। कोरोना वायरस जब इस मुल्क में आया तो हुकूमत ने जहाँ SOPs जारी की, वहाँ ज़िले इंतज़ामिया जो उनका मेन टूल होता है उसको उन्होंने मुतहर्रिक किया। और ज़िले इंतज़ामिया जब मुतहर्रिक होती है तो इसका मतलब ये है कि अब डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर है, सिटी का AC है, और उसके साथ साथ जो आपके जो हस्पताल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, उनको उन्होंने मुतहर्रिक किया। और फिर उन्होंने उस वबा से मुतासिर होने वाले अफराद, उनके लिए करंटीना सेंटर्स बनाए। करंटीना सेंटर्स के अंदर जो सबसे अहम बात ये थी कि वहाँ पर जो उनको तिब्बी सहूलियात फराहम की, उनकी देखभाल की गई, वो बिला तफरीक थी। वो किसी मसलक, किसी मज़हब, किसी अक़ीदे की बुनियाद पर नहीं थी, वो इंसानियत की बुनियाद पर थी। ये माशरे का एक फ़र्द है, पाकिस्तानी है, और लिहाजा इसकी देखभाल, इसको तिब्बी सहूलियत की फराहमी हमारी ज़िम्मेदारी है। और इसी तरह हुकूमत ने फिर सिर्फ ये नहीं कहा कि ज़िले इंतज़ामिया अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे। ज़िले इंतज़ामिया ने जो डिमांड्स हुकूमत से की, मसलन मेडिकल स्टाफ के लिए उन्होंने किट्स की फराहमी का उन्होंने दरख्वास्त की कि हमें फ़राहम करें। हुकूमत ने वो उनके मुतालबे, उनकी दरख्वास्त पर अमल किया, और हर हॉस्पिटल्स में जहाँ क्वारंटीन सेंटर्स थे, जहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे थे, उन डॉक्टर्स को वो फराहम की गई। और ये तमाम डॉक्टर्स को भी मैं सलूट पेश करता हूँ, और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसको भी हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इस वबा से मुतासरा अफराद की देखभाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और उन्होंने बिला तफरीक इस अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। और यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है उन क्वारंटीन सेंटर से सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस लौट गई। बिल्कुल, यही बात मैं ज़फ़र ख़ान साहब आपसे जानना चाहूँगी कि बिला तफरीक सेहत की सहूलियात की फ़राहमी के लिए सेहत के इदारों ने जो इक़दामात उठाए, इंतज़ामिया ने स्पेशल, क्या आप इससे मुतमईन हैं, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जी मैम, आपका शुक्रिया, PLYC का भी शुक्रिया कि इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए हमें बुलाया गया। सबसे पहले मैं एमरजेंसी की डेफिनेशन करना चाहूँगा। जी ज़रूर। एमरजेंसी उसे कहते हैं हंगामी सूरत हाल में कौमों का किरदार निखर के सामने आता है। इसी एमरजेंसी में मुआशरे का, कौम का, मुल्क का और लीडर का, रहनुमाओं का किरदार निखर के सामने आता है। बिल्कुल। और जब ऐसी सूरत हाल में सारे लोग एक पेज पे आ जाते हैं तो पता चलता है कि वाकई कि हम एक कौम हैं, और एक मस्बत कौम है, हम एक आगे जाने वाली कौम है। जब ये कोरोना आया, इस सूरत हाल में पहले तो जो हालात थे, लेकिन इस सूरत में हाल में हमने ये देखा कि हुकूमत, ज़िलाई हुकूमत,
यूनियन कौंसिल लेवल तक बल्कि सोसाइटी लेवल तक, गलियों तक, महल्ले तक इंतहाई बेहतरीन मस्बत अंदाज में इकदाम किए गए। और मेरा ख्याल है कि कौम बड़ी मुतमईन है इनसे। और जो मैंने देखा कि जो फ़ॉरेन से लोग आए उनको इतना फैसिलिटेट किया गया कि उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, वहाँ लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई। मैंने देखा DCOs, DC साहबान, AC साहबान, तहसीलदार, हर लेवल का आदमी वहाँ पे पहुँचा हुआ था। इसी तरह हॉस्पिटल्स में भी लोगों ने मतलब डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, नर्सेज ने, उन्होंने भी अपना पूरा किरदार अदा किया। और इनको कोई शक नहीं कि हुकूमत ने भरपूर फैसिलिटेट किया है, मुकम्मल। वी आर वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। अच्छा, माशरे में मस्बत तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? माशरे में मस्बत तब्दीली बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए, मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। खाली बर्तन है, उसको भरा जाता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक आग रोशन है, उसमें मज़ीद रोशनी पैदा की जाती है। बिल्कुल। मैं अपनी कौम के बारे में ये कह सकता हूँ कि हमारी कौम का जो मेंटालिटी है, जो जहानत है, वो रोशन है। उसको थोड़ा सा, जैसे आप देखें, इन्हीं हालात में देखें कि हमने बड़ा भरपूर हमने रोशन ख्याली और उसमें मस्बत हमने तब्दीली दी, यानी मस्बत रोशनी में हम इजाफा कर सकते हैं। हमारे पास रोशनी है, तो उसमें हमने मस्बत तब्दीली का जो है ना वो दिखाया है, हमने मुजाहरा किया है। नहीं बाजी साहब, आपकी तरफ फातिह, और आपसे जानते हैं कि माशरती यकजहती की क्या अहमियत है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कि माशरा तो इंसानों से मिल के बनता है। बिल्कुल। और माशरा का वजूद उसी सूरत में कायम रहता है जब माशरे में लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अगर लोग आपस में जुड़े न रहें, माशरा कायम नहीं रहता। मसलन बहुत सारे माशरे हम देखते हैं जहाँ लोग मजहबी तौर पर, जहाँ लोग सियासी तौर पर, जहाँ लोग नस्ली तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो। कहीं नस्ली लड़ाइयाँ हैं, कहीं मजहबी और कहीं सियासी। तो जब माशरे के अंदर ये इस किस्म की लड़ाइयाँ आ जाएं, माशरे में इंतशार आ जाए, तो फिर माशरे जो है वो इंसान ज़िंदा तो उसमें रहते हैं लेकिन मर मर के ज़िंदा रहते हैं। तो इसलिए जो माशरे के अंदर ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो सारे हम हैं, ये एक दूसरे के अकायद का, एक दूसरे के नज़रियात का और एक दूसरे के जो रस्म रवाज हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। किसी के रस्म रवाज, किसी के अकायद, किसी के मजहबी और किसी के सियासी नज़रियात से हम मुत्तफ़िक हों ना हों, लेकिन हम उनका एहतराम ज़रूर करें। ठीक। माशरती इंतशार की जब हम बात करते हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं, और बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आगे की किस कदर ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? देखिए, माशरती इंतशार जो है वो माशरे की तबाही का बायस है। माशरे के अंदर जो अमन है वही एक वजह है और एक ज़रिया है कि माशरा आगे चल सके, माशरे में अमन रह सके। क्योंकि जब तक माशरे में अमन नहीं रह सकता, लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा ऐसा हुआ। लेकिन माशरे के अंदर अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब तक माशरे के अंदर अमन ना हो, उस माशरे को इंसानी माशरा भी कहना कोई इतना अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारे अंदर, और अमन जो है वो इंसान के अंदर अपने है। सबसे पहले मेरे अंदर अमन है ना, तो फिर मुझे सारा अमन नज़र आएगा। मैं सेटिस्फाई हूँ तो मुझे सारे लोग आराम से रहते नज़र आएंगे। अगर मेरे अंदर जो है डिस्टर्बेंस है, मैं परेशान हूँ या मैं किसी और मुश्किल में हूँ या कि कोई सियासी, मजहबी, नज़रियाती कोई भी प्रॉब्लम है, उससे इंसान की जो ज़िंदगी, शख्सी ज़िंदगी जब मुतासर होती है तो फिर माशरती ज़िंदगी मुतासर होती है। जब इंसान की शख्सी ज़िंदगी मुतासर होती है तो माशरती ज़िंदगी मुतासर होती है, और जब माशरती ज़िंदगी मुतासर होती है तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। ठीक। रवि कुरैशी साहब, आपसे ये जानते हैं, क्योंकि माशरे की बात हो रही, तो माशरे के मुख्तलिफ अकायद के लोगों के दरमियान हम आंगी को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। हम जिस माशरे में रहते हैं, ये राय का इख्तलाफ कोई नई बात नहीं है। अगर हम माजी में चले जाएँ और अपने असलाफ को देखें तो राय का इख्तलाफ वहाँ भी रहा है। लेकिन
معاملہ اس وقت بگڑتا ہے، معاشرے میں انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک فریق اپنی رائے کو دوسرے فریق کی رائے پر ترجیح دیتا ہے اور اپنی رائے کو درست سمجھتا ہے۔ اگر ہر فرد ایک دوسرے کی رائے کو سننے کا حوصلہ رکھ لے، برداشت کر لے اور اپنی رائے کا اظہار کر لے، جب آپ کسی کو انسسٹ کریں گے کہ نہیں میری رائے ہی درست ہے، تو گویا آپ دوسرے کی رائے کو غلط کہہ رہے ہیں، تو یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ بالکل ہمیں معاشرے میں رہتے ہوئے تمام مکاتب فکر، خواہ وہ کسی بھی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے یا کسی بھی مذہب کا ہے، ہمیں آپس میں ان کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ احترام اصل میں معاشرے کی بقا کی امانت ہے۔ بالکل اچھا، اس کی ضمانت اس لیے کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر باہمی ہم آہنگی ہوگی وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہاں انتشار کم پھیلتا ہے، خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے، اور لوگوں میں آپس میں نفرتیں کم اور محبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب ہو یا رہا ہے ہمارا اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ اس ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر امن ہو، یہاں پر سلامتی ہو، یہاں پر لوگ خوشحالی کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ لہٰذا ہمیں ان کی اس سازش کو، ان کی اس چال کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم باہمی عقیدوں کا احترام کریں، ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی شخصیت کا احترام کریں۔ تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہوتا ہے، اور یہ ہماری بھی ضرورت ہے، ہماری آنے والی نسل کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں یہ بھی کہوں گا کہ رائے کا جو اختلاف ہے وہ قوموں کی زندگی ہے۔ سائنس کے اندر اس کا اصول یہی ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، جب آپ اختلاف کرتے ہیں تو تحقیق کی، ریسرچ کی بنیادیں وہاں سے فراہم ہوتی ہیں، بالکل نئے نئے نظریات آپ، نئے نئے چیز۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کے عقیدے کا رائے ہے اس کو سنیں، اس کو سماعت کریں اور اپنی رائے پیش کر دیں، اور یہ پھر عوام سننے والے پر چھوڑ دیں کہ بھئی میری رائے درست ہے یا ان کی رائے درست ہے۔ جب آپ رائے پر مصر ہو جائیں گے کہ نہیں میری ہی درست ہے، اور اختلاف پیدا ہوتا ہے، جب رائے اپنی رائے کو سچ کہیں گے تو پھر اختلاف جنم لیتا ہے، اور جب اختلاف جنم لیتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر تنازع کھڑا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان تنازعات کو کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے مکاتب فکر کے عقیدے کا، اس کے مسلک کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت۔ تو ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کرنا کس قدر ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے جی، میں نے تو پہلے کہا کہ یہ بنیادی بات ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے میں ہمیں یہ اپنی خو بنانی چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے کہ دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور اس کو برداشت کریں۔ اگر آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کے ٹھیک ہے، فبیہا، آپ کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے، لیکن جب آپ اپنی رائے پہ کہیں گے نہیں میری ہی رائے درست ہے تو یہاں پہ اختلاف ہے، یہاں غلط ہے۔ ممکن ہے دوسرا جو رائے دے رہا ہے اس کے پاس دلائل موجود ہیں، اس کے پاس زیادہ آپ سے علم ہے، تو اس لیے ہمیں اس پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنے والوں پہ، سننے والوں پہ، پڑھنے والوں پہ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی رائے کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا دوسرے کریں، لیکن اس پہ اختلاف نہ۔ میں آپ کو ماضی میں تھوڑا سا لے جاؤں، 4 فقہ اس وقت بڑے مشہور ہیں، اس میں حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ یہ ایک ہم اثر ہیں کچھ لوگ، انہوں نے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کیا ہے، لیکن تاریخ ہی بتاتی ہے کہ انہوں نے تنازع نہیں کھڑا کیا، انہوں نے جھگڑا پیدا نہیں کیا، انہوں نے فتوی بازی ایک دوسرے پہ نہیں کی۔ لیکن اگر آج اس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں فتوی بازی ہوتی ہے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں وہی ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، دوسری کی رائے کو برداشت کریں، تو انشاءاللہ معاشرہ خوشحال ہوگا اور امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ بابر خان صاحب، آپ سے بات کرتے ہیں، اور موجودہ کرونا صورتحال میں ایمان، اتحاد اور تنظیم کی کس قدر ضرورت ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، میں اس کو ایک مثال سے پیش کرنا چاہوں گا۔ جی دیکھیے، پانی اس کا پوری کائنات میں ایک ہی رنگ ہے۔ بالکل، آپ زمین میں لگائیں، اس میں مختلف قسم کے آپ بیج بوئیں، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، ہوا ایک ہے، سورج چاند کی روشنی ایک ہے، لیکن اب دیکھیں، ایمان، اتحاد، تنظیم کی بات کی آپ نے، اب ان میں سے
اب چیزیں نکل رہی ہیں. انگور پیدا ہو رہا ہے, اس کا ذائقہ الگ ہے. بالکل. سیب پیدا ہو رہا ہے, اس کا ذائقہ الگ ہے. آم پیدا ہو رہا ہے, اس کا ذائقہ الگ ہے. لیکن یہ تینوں ساری چیزیں جو بھی, پانی ایک, ہوا, فضا, زمین, ہر چیز ایک. اچھا, طریقہ کار ایک, کاشتکاری کا طریقہ کار بھی ایک. لیکن جب یہ پیدا ہو جاتے ہیں, پک جاتے ہیں, تو یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. بالکل. ہے مختلف, لیکن ضرورت سب کی ایک جیسی ہے. انگور اس کائنات کے ہر شخص کے لیے ضروری ہے, فروٹ ضروری ہیں, گندم ضروری ہے, ہوا ضروری ہے. اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان, اس کائنات کا کوئی بھی انسان ہے, وہ سیب ایسے ہی ہے, وہ اسی فطرت کے تحت پیدا ہوا ہے. لیکن ہو سکتا ہے اس کی زبان الگ ہے, اس کا رنگ الگ ہے, لیکن ہے انسان. بالکل. تو اس کرونا کے حالات میں ہم نے اس چیز کو دیکھا. یہ کتنی میڈیکل نرسز ایسی تھیں, کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس کا میں علاج کر رہا ہوں وہ کون ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا, نہ کسی نرس نے دیکھا, نہ کسی ڈاکٹر نے دیکھا, نہ کسی اور ہیلتھ ورکر نے دیکھا. انہوں نے یہی دیکھا, نہیں, ایمان, اپنے ایمان کے تحت اتحاد, یہ اتحاد کی علامت, اور یہ تنظیم, نظم و ضبط کا قائم ہو گیا, یہ تاثر ملا. میں تو یہی کہوں. بالکل. نعیم بھائی صاحب, یہی سوال میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, کرونا جیسے ہنگامی صورتحال میں معاشرے میں نظم و ضبط کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو ہمارا معاشرہ ہے بیسیکلی یہ ایک اخلاقی اقدار کا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب لوگ بلا تفریق مانتے ہیں, مذاہب کو چھوڑ کے, بالائے طاقت. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پہلے سے ہیں, ہمارے ملک کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہیں. یہ چیزیں کبھی کبھی ڈی ٹریک ہو جاتی ہیں, اور ہر معاشرے میں ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں, تو ہر جگہ ہو جاتی ہے, امریکہ جیسے معاشرے میں بھی ہوئی. لیکن ہمارے معاشرے کی یہ خوبی ہے کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر, جو ہمارا معاشرہ ایشین کلچر مجموعی طور پر مذہبی ہے, اس میں مذہبی رجحان پایا جاتا ہے, اور مذہبی رجحان کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیڈ نہیں ہوتی, اقدار جو ہے ڈیڈ نہیں ہوتی, یہ چلتی رہتی ہیں, ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں, اور ہم سب چیزوں کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں سب لوگ. تو اس لیے جب ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, تو کبھی کبھی جو ٹرین ہے وہ پٹڑی سے اتر جاتی ہے, کبھی کبھی ٹرین جو ہے رک جاتی ہے, لیکن وہ پھر چل پڑتی ہے. تو ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر کبھی کچھ خرابی آ جاتی ہے, کچھ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں مذہب کی بات کی جا رہی ہے, تو مذہب کی ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت ہے؟ رفیق صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے. یہ تو بڑی بنیادی بات ہے کہ جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے وہ جب شعور اس میں آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی نظریہ اپنا رکھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے. تو اسی طرح کیونکہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہم مسلم ہیں, اگر کوئی مسیحی برادری کے گھرانے میں پیدا ہو تو وہ مسیح ہے, کوئی دوسرے مذہب میں پیدا ہو. اچھا, اس لہٰذا اس کی اہمیت تو اپنی جگہ مسلم ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات کریں گے کہ امن کے قیام کے لیے, ہاں بالکل, لیکن اگر ہم اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے مسلک اور ایک دوسرے کے مذہب کی نفی کرنا شروع کر دیں تو یہ غلط ہے. لیکن آپ اپنا عقیدہ رکھیں. بنیادی تعلیم اس وقت یہی ہے معاشروں کی بقا کے لیے کہ آپ اپنے عقیدہ پہ قائم رہیں, دوسرے کے عقیدوں کو آپ چھیڑیں نہ, اور باہمی مل جل کر اپنی زندگی کو گزاریں. کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا. اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ دوسروں کو برا کہتے ہیں, دوسرے کے نظریات کی نفی کرتے ہیں, ان کے عقیدے اور مسلک اور مذہب کی نفی کرتے ہیں. اگر آپ یہ نفی نہ کریں, آپ رہیں. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باہمی رواداری پیدا کریں, بین المذاہب ہمانگی پیدا کریں, تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں, آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں. نہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے عقیدے, اپنے اپنے مسلک میں رہتے ہوئے, اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے معاشرے کے اندر امن اور یکجہتی پیدا کرنے کے لیے, ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے, رواداری اور اخوت کے جذبوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے مسلک اور مذہب کا احترام کرنا چاہیے.
بالکل تو امن نہیں امن ہوگا. امن ہی امن ہوگا. جی بابر خان صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. اور کرونا جیسے ہنگامی جو حالات اس میں مذہبی رہنماؤں کا پرامن معاشرے کے قیام کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب انسان کی اصلیت 2-3 موقعوں پہ پتہ چلتی ہے, جب مشکل حالات آتے ہیں اور جب انسان غصے میں ہوتا ہے, جب اختیار ہوتا ہے اس کے پاس, پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے. بالکل. میں نے اس کرونا کے حالات میں جو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں, تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنی اپنی سطح پہ انتہائی پازیٹیو کریکٹر ادا کیا ہے. وہ جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے بلا تفریق یہ بات ثابت کی ہے کہ سارے انسان, پہلے ہم انسان ہیں, بعد میں ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے. تو اس دوران مذہبی جو لیڈر تھے, کافی سارے لوگوں نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی, بلکہ پریکٹیکل عمل کیا, لوگوں کو امداد مہیا کی, لوگوں کو مینٹلی طور پہ تیار کیا, انہیں گائیڈ کیا کہ بھی یہ کرونا جو ہے یہ کسی مذہب کو نہیں دیکھتا, لہٰذا یہ بیماری ہے, جب یہ کسی کو نہیں دیکھتی ہم یہ تفریق کیسے کریں, اور کسی نے نہیں کی. میں نے تو دیکھا ہے, مطلب کہ ہر مذہب کے لوگوں نے, جتنے بھی مذاہب ہیں اس پاکستان میں, کائنات میں, پوری دنیا کے, آپ بڑی امریکہ کو دیکھیں, جہاں دیکھیں آپ, وہاں مذہب کا ذکر ہی نہیں ہوگا. یہ بلکہ انہوں نے تو میں کہتا ہوں مذہب سے الگ ہو کے ایک لبرل کا ایسا کریکٹر ادا کیا ہے, بلکہ ہمیں تو انہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, میں بہت خوش ہوا کہ مذہبی لوگوں نے اس حد تک سپورٹ کیا. تو ان کا کردار بڑا پازیٹیو رہا ہے اور پازیٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا, ہمارے معاشرے میں شدت پسندی کے رجحانات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اس رجحان, کیونکہ یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے, تو اسے کم کیسے کیا جا سکتا ہے, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شدت پسندی بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں ہم شدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. دیکھیے, ہمارے پاس نا بہت سارے ادارے ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, بہت سارے ادارے ہیں. وہاں صرف اور صرف اگر دیکھیں, ایک شخص ہوتا ہے جو سونا بنا کے دیتا ہے, یہ لیں جی یہ میں نے آپ کو سونا دیا. ایک شخص ہوتا ہے جو آپ کو کیمیا گر کر دیتا ہے کہ آپ خود سونا بنائیں. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے معاشرے میں کہ جو ہمیں سونا نہ دیں, ہمیں سونا بنانے کا فن سکھا دیں. اچھا, وہ فن کس کے پاس ہے؟ وہ فن ہے اساتذہ کے پاس, بالکل. وہ فن ہے مذہبی علماء کے پاس. اچھا, وہ فن ہے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے پاس. اچھا, وہ فن ہے معاشرے کے ہر اس شخص کے پاس جس کو تھوڑا سا فالو کیا جاتا ہے. اگر ہم سکولوں میں, مساجد میں ایسی دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں بڑا ٹیلنٹ ہے. دیکھیں, ہمارے نوجوان بچے بہت کچھ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس ایک مقصد حیات نہیں ہے. ان کے پاس کوالٹی ہے, ان کے پاس انرجی ہے, ان کے پاس ٹائم ہے, ان کے پاس مینٹیلٹی ہے, لیکن ان کے پاس نا ایک مقصد حیات نہیں ہے. اچھا, وہ مقصد حیات کون دے گی؟ میں بیٹھا ہوں, مجھ سے جو پہلی جنریشن تھی, یہ اس کا حق تھا کہ وہ مجھے ایک مقصد حیات دے کے جاتے, ایک گائیڈ لائن, ایک راستہ میرے لیے متعین کر جاتے, میں اس پہ چلتا. بالکل. اور دیکھیں, مقصد جو ہے وہ بڑی کوشش کے بعد سیٹ کیا جاتا ہے, وہ ایک رات میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کی ڈائریکشن وہ ایک رات میں تبدیل کی جا سکتی ہے. ٹھیک. اچھا, لیڈر کی جب بات کی جاتی ہے تو رفیق صاحب آپ سے بات کرتی ہوں کہ لیڈر کا اہم رول ہے, تو کسی بھی معاشرے میں قائد کی کیا اہمیت ہے, قائدین کی کیا اہمیت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جو قومیں, جو تنظیمیں بغیر قائد کے ہوتی ہیں, بغیر لیڈرشپ کے ہوتی ہیں, وہ اس کو آپ کہہ لیں وہ ایک ریوڑ ہوتا ہے جس کا کوئی نگہبان نہیں ہے. وہ جس کی چاہے چراگاہ میں داخل ہو جائے, چاہے وہ جس کے فیلڈ میں داخل ہو جائے, جس کو چاہے نقصان پہنچائے. اس لیے لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے.
اور لیڈرشپ وہی پائیدار لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے جو فالورز ہیں وہ اس کی بات کو من و عن تسلیم کرتے ہیں اور وہ صدقنا اور امنا کہتے ہیں. اچھا ہمارے ہاں اس کرونا وبا کے دوران میں سمجھتا ہوں جیسے ظفر خان صاحب نے کہا کہ جو مختلف مذہبی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں اور سیاسی تنظیموں نے جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے وہ قابل ستائش ہے، وہ قابل تحسین ہے. میں کہ سمجھتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو جو لوگ گھروں میں دیہڑی دار طبقہ تھا، مزدور طبقہ تھا یا مستحق طبقہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس لیڈرشپ کی وجہ سے اوپر سے فیصلے ہوئے اور انہوں نے ہر گھر کے اندر جو مستحق تھا یا جس کی اطلاع ان کو ملی ان تک ان کو راشن پہنچایا، ان کی دیکھ بھال کی گئی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ لیڈرشپ اگر مضبوط ہے تو نیچے اس کے اثرات بھی مضبوط ہیں. لیڈرشپ کی لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو پیروی کرتے ہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط لیڈرشپ کا ہونا کسی ملک کے اندر اس کی جو نیچے افراد ہیں ان کی ترقی کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے، جب ہم فروغ امن کی بات کرتے ہیں اور یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو اس سطح پر جو قائدین ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیے قائدین جب کوئی بیان دیتے ہیں، جب کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں، جب مختلف پروگرامات میں جاتے ہیں، تو اگر وہاں وہ نفرت کی بات کریں گے تو وہ اس کے اثرات نیچے آتے ہیں. بالکل. اگر وہ ایک دوسری تنظیموں کے خلاف بات کریں گے تو اس کے بھی اثرات نیچے آئیں گے. اگر وہی فرد، وہی لیڈر، سیاسی تنظیم کا لیڈر، مذہبی جماعت کا رہنما اس سٹیج سے، اس پلیٹ فارم سے، میڈیا ٹاک کے دوران، گفتگو کے دوران اگر وہ محبت کی بات کرے گا، اگر وہ معاشرے میں رواداری کی بات کرے گا، اگر وہ معاشرے کے اندر اخوت اور باہمی امن کی بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس بات کو بھی فالو کرتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ماضی تھا کہ جب نفرت عروج پر تھی، جب شدت پسندی عروج پر تھی، جب عقیدے کی بنیاد پر اس ملک کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی. لیکن آج الحمدللہ سماجی تنظیموں، مذہبی جماعتوں کے معتدل افراد کی کاوشوں کی بدولت آج اس معاشرے کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو پہلے تھی. آج ہر فرد اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور یہ وجہ یہی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے، قائدین جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر نیچے وہی پید چیز دے رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کی اور ہمارے ہر فرد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، نعیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کس قدر ممکن ہے اور کیسے احترام کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں عقائد اور جو دوسرے کے نظریات ہیں ان کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے عقائد یا اپنے سیاسی، مذہبی، نسلی یہ جو عقائد ہیں یا تفریق ہے اس سے بالا طاق ہو کر نہیں سوچتے، اس سے بالا ہو کر نہیں کام کرتے، پھر ہم کسی نہ کسی جگہ پہ قید ہیں. ہم نسلی جو ہے وہ اس میں قید ہیں یا مذہبی یا سیاسی نظریات میں قید ہیں. تو معاشرہ اس وقت تک ترقی کر نہیں سکتا جب تک معاشرے کے اندر ہم ان قیود سے باہر نہ نکلیں. جب ہم ان قید و بند کی جو حدیں ہیں ان سے باہر نہیں نکلتے پھر ہم ایک خاص جو ہے ایک شیل ہے اس کے اندر رہتے ہیں. ہم ایک خاص طرح کے طبقے کے لیے کام کرتے ہیں، خاص طبقے کے اپنے مذہبی، سیاسی یا نسلی لوگوں کے لیے ذات پات میں کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہماری سوچ جو ہے وہ نیشنل ہوتی ہے، قومی سوچ ہوتی ہے اور قومی سوچ کی ضرورت ہے. مذہبی یا علاقائی سوچیں یہ تو ہیں، یہ تو پہلے سے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں. تو اب ہمیں ان چیزوں سے باہر آگے ذرا ایک سٹیپ فارورڈ ہم نے جانا ہے. جب ہم ان سے آگے نکلیں گے تو پھر ایک معاشرہ ہمیں بڑا خوبصورت نظر آئے گا اور ہمیں لگے گا کہ واقعی ہم امن چین کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو ایک دوسرے کے عقائد ہیں ان کا احترام کریں، اپنے عقائد کو چھوڑیں نہ، دوسرے کے عقائد کو ڈسٹرب نہ کریں، لیکن ہم چلیں آگے ایک دوسرے کے عقائد کا، نظریات کا احترام کرتے ہوئے. تو پھر ملک جو ہے، معاشرہ جو ہے، بلکہ دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے. ٹھیک ہے، کرونا جیسے ہنگامی حالات میں منفی رویے اور شدت پسندی کی جو ہے وہ کس طرح متاثر کرتا ہے کسی بھی معاشرے کو؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں کرونا نے دنیا کے ہر ایک ملک کو اور انسان کو متاثر کیا ہے. ایک ایسی وبا آئی کہ اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. اس میں
مذہب اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈسٹرب ہوئی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا کے مذاہب اور ساری دنیا کے کام اور معاشرہ اور معاشی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹرب تو ہوئی ہیں. لیکن اس ساری چیزوں کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر، جیسے ظفر صاحب نے کہا کہ دنیا کے اندر انہوں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا نے اس موقع پر مذہب سے اوپر ہو کے کام کیا. مذہب کو جو ہے کوئی ہرڈل نہیں بنایا، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ رکاوٹ نہیں بنایا کہ یہ بندہ جو ہے میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، یہ میرے نظریات سے تعلق نہیں رکھتا، متفق نہیں ہے تو میں اس کے لیے نہیں کروں گا، میں اس کو چھوڑ کے ادھر کر دیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہم سب نے دیکھا ہے. بے شک انسان جو ہے وہ اس کے اندر ایک عصبیت پائی جاتی ہے، یہ قدرتی چیز ہے. بالکل. وہ مذہبی عصبیت ہے، وہ ملکی عصبیت ہے، وہ نسلی عصبیت ہے، وہ سیاسی عصبیت ہے، نظریاتی عصبیت ہے. انسان اس پہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کے اندر. لیکن اس کے باوجود کام بہت اچھا ہوا ہے. لوگوں نے، ملکوں نے، معاشرے نے، ہمارے ملک نے، ہمارے جو ہے انتظام نے، انتظامیہ جو ہے انہوں نے کام بہت اچھا کیا ہے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی بڑا میجر پرابلم نہیں ہوا. بالکل، نو ڈاؤٹ. ظفر خان صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ ملکی یکجہتی اور فروغ امن کے لیے تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے، کچھ اس کی وضاحت کیجیے. جی، تعلیمی اداروں کے بارے میں ایک پھر مثال کا سہارا لوں گا تاکہ اچھی طرح میں جی ضرور وضاحت کر سکوں. دیکھیے، کسی زمانے میں نا ہمارے چلے وہ معاشرے سے بھی ریلیٹ ہو جائے گی. چکیاں ہوا کرتی تھیں دیہاتوں میں یا ہمارے اس سے ترقی کے پہلے دور سے، جو خواتین ہاتھ سے چلاتی تھیں. بالکل. اچھا، اس چکی کے نا 3-4 میجر حصے تھے. ایک اوپر والا حصہ، ایک نیچے والا حصہ، ایک اس کے درمیان میخ تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اوپر والے حصے کو آپ کہہ دیں جی کہ یہ ارباب اختیار ہے، نیچے والا حصہ جو ہے نا یہ ہماری سوسائٹی ہے. بالکل. حکومت، سوسائٹی، 2 حصے ہو گئے. اچھا، درمیان میں جو میخ ہے، اگر وہ میخ نہ ہو تو دونوں حصے قائم نہیں رہ سکتے. اچھا، جو ہم نے اس سے کام لینا ہے چکی سے وہ نہیں لے سکتے. بالکل. اب اداروں کی جو آپ نے بات کی، یعنی اس سوسائٹی میں، کسی بھی سوسائٹی میں جو ادارہ ہے وہ کوئی بھی ہے، وہ مذہب کا ہے، وہ کلچر کا ہے، وہ تعلیمی ہے. اس کی اہمیت بالکل ایسے ہے جیسے چکی کے درمیان ایک میخ ہوتی ہے. بالکل. جتنا وہ میخ مضبوط، اتنا وہ ادارہ اتنے ہی بہتر وہ نتائج دے گا. بالکل. اب اگلی بات میں اسے جو کریکٹر کی بات آپ نے کی کہ ان حالات میں، کرونا کے حالات میں تعلیمی اداروں کا، کرونا کے حالات میں جو تعلیمی اداروں کا کردار ہے، میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آج بھی سکولوں میں صبح پہلے جب بچے آتے ہیں تو باہر ان کو سینیٹائزر لگایا جاتا ہے، ان کو ماسک چیک کیا جاتا ہے، ڈسٹینس پہ رکھا جاتا ہے. پھر جب وہ اسکول میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے وہاں ہینڈ واشنگ پوائنٹ بنائے، وہاں صابن رکھا ہے، سینیٹائزر، بچے ہاتھ دھوتے ہیں. کلاس میں جاتے ہیں تو وہاں ایک 0 پیریڈ لگتا ہے. پہلے ہم ان کو کرونا وائرس پہ اور اینٹی ڈینگی دونوں پہ ہم لیکچر دیتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقاعدہ SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ظفر خان بابر صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. رفیق قریشی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نعیم جاوید پادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.